हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बीमारी या किसी परेशानी में अगर हद दर्जे इंसान ज़्यादा घिर जाए तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ का सहारा ले। मुश्किलात में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात को जिन अल्फाज के साथ पुकारा, अल्लाह ने आपकी दादरसी फरमाई। वो गोया कि उस ज़माने के लिहाज से नूह अलैहिस्सलाम के इस्म आज़म के अल्फाज थे और वो अल्लाह ने अपने कलाम पाक में नकल फरमाए हैं और नुज़ूल फरमाया है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अतहर पे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ बहुत ही मुजर्रब तरीन दुआ है। जब इंसान मुश्किलात में, बीमारियों में, तकालीफ में बहुत घिर जाए, कोई मावन, कोई ताउन करने वाला, साथ देने वाला इंसान को नज़र ना आए, तो ये दुआ इंसान को अल्लाह की नुसरत व मदद का बेहतरीन ज़रिया है। क्योंकि नूह पैगम्बर अलैहिस्सलाम जब मैदान में निकलते हैं तो आप पे तकालीफ इतनी आती हैं कि तकालीफ का कोई वक़्त होता है। आप जैसे कहें कि जी मुझे बीमारी है, तो आपकी बीमारी या किसी की भी बीमारी, तकलीफ़, अज़ियत, बुरा वक्त हमारा एक जो है ख़ास मुतअय्यन जो है वो लम्हों के लिए आता है। लेकिन ये नहीं होता कि सारी ज़िंदगी एक ही वक्त रहे। कभी हालात अच्छे हो जाते हैं, कभी बुरे हो जाते हैं। लेकिन नूह पैगम्बर अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का अगर 1300 साल आपकी ज़िंदगी है तो 950 साल जो है वो तो सिर्फ आपने अल्लाह की ज़ात का तारुफ, तौहीद की तबलीग की है। और वो 950 साल तो अज़ियत और तकलीफ़ में गुजरे हैं। और 950 साल में न रात को सुकून, न दिन को सुकून। फिर हर बंदा मुखालिफ, हर बंदा आपका दुश्मन। और 950 साल में आपकी तबलीग पर सिर्फ आपकी ज़ात पर ईमान लाने वाले 80 या 90 लोग थे। अब ये 80-90 लोग 950 साल में आप पर ईमान लाए और बाकी सारे के सारे मुखालिफ, पूरी दुनिया मुखालिफ। आपको पत्थर मारते थे, गालियां देते थे, रास्ते में आपकी गंद फेंक देते थे। आपकी तैयार करदा कश्ती को भी उन्होंने तोड़ना शुरू कर दिया, उसमें भी गंद करना शुरू कर दिया। अब ये सारे मामलात में जब आप पर तकालीफ बढ़ गई, अज़ियत बढ़ गई, आपने अल्लाह के हुजूर दुआ की है। और दुआ कितनी लंबी होगी आप और मैं इसका अहाता नहीं कर सकते। लेकिन आप छोटी सी चीज़ देखिए कि सूरह नूह जो कुरान पाक में है वो सारी की सारी नूह अलैहिस्सलाम की दुआ है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ की। चूँकि आप रोने वाले बहुत थे, नूह पैगम्बर जो है वो रोने वाला, नोहा यानी रोना, ज़्यादा अल्लाह के सामने रोते थे। यानी एक चीज़ पता चली कि जो उम्मत की इस्लाह करता है, दाई होता है, तबलीग करता है, वाज़ व नसीहत करता है, बयान करता है, वो दिन को, या आप ये समझ लें कि वो जलवत में तबलीग कर रहा है, समझा रहा है, बयान कर रहा है, वाज़ कह रहा है, या मुदर्रिस है या मुबल्लिग है वो, और रात या तखलिया में वो अल्लाह के सामने रोने वाला होना चाहिए। यानी अल्लाह के सामने रो कर मांगे, अल्लाह की नुसरत व मदद को ले। नूह अलैहिस्सलाम ने चूँकि इतना रोए, आपका नाम ही नूह पड़ गया, नोहा करने वाला। नोहा हमारे यहाँ मातम को कहा जाता है, सिना को भी। ये नहीं नोहा, नोहा रोना यानी आंसू बहाना और गिरियाजारी करना। और ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी करते थे और सारे सहाबा अहलुल्लाह यही काम करते रहे कि एक है कि अपने पैसों के लिए रोना, अपने काम के लिए रोना, एक है कि इंसानियत और उम्मत के लिए रोना। ये फ़र्क होता है नबी और दाई में, दाई और नबी और आम उम्मती में। तो अब आप देखिए नूह अलैहिस्सलाम ने जो दुआ की है। अब आप देखिए सूरह नूह जो है, इन्ना अरसलना नूहन इला कौमिही, यहाँ से अल्लाह ने उनका जिक्र शुरू किया सूरह नूह में। अब ये जिक्र करते करते सारी दुआएं शुरू हो रही हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम आगे दुआ कर रहे हैं, ऐ अल्लाह मैं इनके पास रात को भी गया, दिन को भी गया, सर्दी में भी गया, गर्मी में भी गया, मुझे देख के ये भागते थे,
کبھی کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے، کبھی جو ہے منہ موڑ لیتے تھے۔ اب یہ ساری باتیں کر رہے ہیں اور اللہ کو بتا رہے ہیں یا اللہ میں نے تیری تبلیغ، تیری دعوت کا حق ادا کیا۔ اب انہوں نے مجھے کیا صلہ میں کیا؟ مارتے تھے، گالیاں دیتے تھے، لیکن جیسے جو ہے نبی کو اللہ نے رحیم بنایا ہوتا ہے، شفیق بنایا ہوتا ہے، وہ دوسروں کی گالی دینا، برا کہنے کا اثر نہیں لیتا، اس پہ ان کو آگے سے بددعائیں نہیں دیتا ایک دم اور ایک دم جو ہے ان کا ساتھ چھوڑتا نہیں ہے، بلکہ چونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے یہ مریض ہے، ڈاکٹر کو مریض جیسے برا بلا بھی کہہ رہا ہوتا ہے، ڈاکٹر اس کا ٹریٹمنٹ کرتا ہے، کہتا ہے مجھے پتہ ہے یہ مریض ہے۔ نبی کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ مریض ہے انسان، اور جب یہ ٹھیک ہو جائے گا تو یہ بتوں کی عبادت کرنے والے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن جائیں گے، اور یہ دنیا کے معمار بن جائیں گے، دنیا کے ایمان کی کسوٹی کا معیار بن جائیں گے۔ یہی بات تھی، وہی جو بیمار لوگ تھے، جو بتوں کے آگے سجدہ کرنے والے تھے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں محنت پہ کلمہ پڑھا تو وہ سیف اللہ بن گئے، وہ اسد اللہ بن گئے، وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے، وہ ذوالنورین بن گئے، وہ صدیق اکبر بن گئے، اور وہ جو ہے امت کے، پوری امت کے ایمان کا معیار بن گئے۔ تو اس لیے مریض کو مریض سمجھ کے آپ جب کسی بندے کو درس دیں، بیان کریں، تو آپ اسے جو ہے مریض سمجھ کے، پیشنٹ سمجھ کے ڈیل کریں۔ جیسے آپ میرے پاس آتے ہیں، میں آپ کو پیشنٹ سمجھ کے ہینڈل کروں گا تو آپ کو اثر جائے گا، اور آپ کی اصلاح بھی ہوگی ایمانی طور پر، اور ساتھ اخلاقی اصلاح کے ساتھ ساتھ جو ہے جسمانی بیماری بھی دور ہوگی۔ لیکن آج بدقسمتی یہ ہے، ڈاکٹر، وکیل اور اسی طرح عامل، پولیس مین، یہ ہمارے جو ہے جج، وکیل، ڈاکٹر، حکیم، جو بھی جتنا ہی طبقہ ہے، یہ سارا طبقہ اپنے پیشنٹ کو، مریض کو کسٹمر سمجھتے ہیں۔ دکاندار تو کسٹمر سمجھتا ہے، کہتا ہے اتنے کی چیز لینی ہے تو لو، نہیں تو جاؤ۔ اب یہاں کسٹمر نہیں سمجھنا، نبی کسٹمر نہیں سمجھتا اپنی امت کو، بلکہ نبی جو ہے وہ ان کو مریض سمجھتا ہے، پیشنٹ سمجھتا ہے۔ جب آپ پیشنٹ سمجھ کے اس کے ساتھ بات کریں گے تو آپ کا لہجہ چینج ہوگا، جب آپ کسٹمر سمجھ کے بات کریں گے۔ اس لیے مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں جی عاملوں کے پاس ہم گئے ہو تو بد اخلاق ہوتے ہیں، گالیاں بھی دے رہے ہوتے ہیں، بڑے غصے کے ساتھ، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا وہ اپنے آنے والوں کو کسٹمر سمجھتے ہیں، کسٹمر ہے یہ ہمارا، نہیں، آپ اس کو پیشنٹ سمجھیں، ڈاکٹر بھی مریض سمجھے، اس کے پیسے پہ نظر نہ رکھے۔ اسی طرح جو ہے تھانے دار بھی یہی کام کرتا ہے، تھانوں میں آپ چلے جائیں، عدالتوں میں چلے جائیں، وہ بھی یہی کرتے ہیں، وہ ہینڈل کرتے ہیں کسٹمر سمجھ کے۔ اسی لیے نبی جو ہے پیشنٹ سمجھ کے بات کرتا ہے تو اس کی بات اثر کرتی ہے، وہ اگلے کے دل پہ جا کے لگتی ہے، اور آدھا ٹھیک ہو جاتا ہے مریض، آپ جب اس کو پیشنٹ سمجھ کے ہینڈل کریں گے۔ اب نوح علیہ السلام نے دعائیں کرتے کرتے ایک دعا ایسی کی ہے جو ساری دعاؤں کا نچوڑ ہے، گویا کہ اس زمانے کا اسم اعظم ہے۔ آپ پریشانی میں حد درجے گر جائیں، تکلیف میں گر جائیں، آپ کو کوئی سہارا نظر نہ آئے، پریشانی، بیماری ایسی ہو کہ وہ بیماری ساتھ ہی نہ چھوڑ رہی ہو، ختم ہی نہ ہو رہی ہو، آپ ڈاکٹروں سے عاجز آ جائیں، ڈاکٹر آپ کو لا علاج کر دیں، آپ دنیا پوری سے جب آپ کی امیدیں ختم ہو جائیں، جب آپ نا امید ہو جائیں، اس وقت یہ دعا اب اللہ کی مدد کا سہارا ہے سب سے بڑی۔ وہ سورہ قمر آیت نمبر 10، نوح علیہ السلام نے یوں دعا کی، فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، فدعا، پکارا انہوں نے، نبی نے کس کو پکارا؟ اب سارے بولیے، کس کو پکارا؟ پتہ یہ چلا کہ ہمیں پکارنا کس کو چاہیے، مانگنا کس سے چاہیے؟ ہم اللہ سے مانگنے والے بن جائیں۔ باقی اللہ کے وسیلہ اللہ کسی کو بناتا ہے، لیکن حقیقی دینے والا اللہ ہے۔ اب دیکھیے، فدعا، پکارا، فدعا، دعا کی۔ جو دعا کرتا ہے وہ داتا نہیں ہوتا، وہ حاجت روا نہیں ہوتا، اور جو دیتا ہے وہ مشکل کشا ہوتا ہے۔ اب اللہ سے مانگا سارے نبیوں نے، ہم نے دیکھا نبیوں میں سب سے طویل العمر نبی بھی کس سے مانگ رہا ہے؟ اللہ سے۔ تو اب انہوں نے کیا کہا؟ فدعا ربہ، اب یہاں ربہ یوں آسان الکا سے نہیں کہنا، ربہ تھوڑا مد ہے یہاں پہ،
میں آپ کو اس لیے لفظ ساتھ بتاتا ہوں کہ آپ جب غلط پڑھیں گے تو اس کا فائدہ ہی نہیں ہوگا. لوگ اس کو ربہ بس اتنا کہہ دیں گے، نہیں. فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، اے اللہ، فدعا پکارا انہوں نے، ربہ اے میرے اللہ، اے میرے رب، انی مغلوب میں تو بس مغلوب ہو گیا ہوں، اب تھک گیا ہوں. آپ بھی بیماری میں، پریشانی میں، تکلیف میں، اذیت میں جب بہت زیادہ تھک جائیں کسی بندے کی تکلیف سے، کسی بھی پریشانی میں، مشکل میں، تو آپ یوں کہیں انی مغلوب فانتصر، بس اب تو میری مدد کر. یہ الفاظ کہنے تھے، اللہ نے ایسی مدد کا نظام چلایا کہ آج تک کائنات میں کسی کی ایسی مدد نہیں ہوئی جیسی نوح علیہ السلام کی ہوئی. اللہ نے پوری کائنات ہی ختم کر دی، ان کے علاوہ، ان کے چاہنے والوں کے علاوہ، ان کے ماننے والوں کے علاوہ کوئی بچا ہی نہیں. اتنی پرتاثیر دعا تھی کہ اللہ نے نظام ہستی ہی، اللہ نے ہر مخالف کو ہی ختم کر دیا، ہر مخالف کو صفحہ ہستی سے ہی مٹا دیا، اور یہاں تک کہ اس کی نسلوں کو ختم کر دیا. اس کی نسل بھی کوئی نہیں بچی. آج ان نسلوں میں سے کوئی نہیں ہے جو نوح علیہ السلام کے سامنے مخالف تھے. بعد کی کشتی والے لوگوں کی نسل ہے آگے جو معاون تھے. یہ اتنی طاقت والی دعا ہے کہ میں تو اس کو پورا کھول کے آپ کے سامنے بیان نہیں کرتا، کہ اگر پورا اس کی افادیت کھول کے بیان کروں تو پھر تو آپ اس کو غلط مقاصد کے لیے بھی استعمال کرنا شروع کر دیں گے. لیکن یہ دعا اتنی طاقتور ہے کہ اگر آپ پریشانی میں، تکلیف میں، اذیت میں گر چکے ہیں، آپ کو کوئی سہارا نظر نہیں آتا، تو آپ اس تکلیف اور پریشانی اور اس کا اظہار اللہ کے حضور کر کے آپ نے پہلے 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھنے ہیں. 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھیں، مرد عورت کوئی بھی پڑھ سکتا ہے. اس کے بعد کسی بھی وقت اس کو پڑھ سکتے ہیں، اور 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھنے کے بعد سلام پھیریں. سلام پھیر کر آپ نے یہ دعا جو ہے آپ نے پڑھنی ہے، اور اس کو آپ نے 170 بار پڑھنا ہے. 170 ٹائم پڑھ کے آپ پھر دعا کریں. اور آپ دیکھیے گا کہ آپ اس کو 11 دن اپنے عمل میں لائیں. 11 دن میں آپ کو اللہ اس پریشانی سے، بیماری سے، تکلیف سے چھٹکارا دے گا، اور جو اس کا سبب بنا ہے اللہ اس کو بھی اصلاح یا پکڑ میں لائے گا. اور یاد رکھیں، آپ ان 11 دنوں میں التحیات میں کوشش یہ کریں کہ التحیات میں آپ جو ہے جہاں ربنا آتنا فی الدنیا پڑھتے ہیں وہاں یہ دعا بھی کثرت کے ساتھ بار بار پڑھیں. فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر. چلتے پھرتے بھی یہ پڑھتے رہیں. آپ اسے اپنا وظیفہ پکا بنا لیں. 11 دن میں اس کا رزلٹ آپ کو نظر آ جائے گا، اور اللہ شفا بھی عطا فرمائے گا، کام کو بھی حل فرمائے گا، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کی دعا کا فیض دکھائے گا. انشاءاللہ یہ بڑی مجرب ہے، آپ سارے پڑھ لیں. فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر. کتنی آسان دعا ہے، الفاظ کتنے تھوڑے اور طاقت کتنی زیادہ. اصل میں ہم تو لمبے وظیفوں کو طاقتور سمجھتے ہیں نا. اصل میں الفاظ چھوٹے ہوں، تھوڑے سے ہوں، لیکن اس کی حکمت کو سمجھے. گولی اتنی سی ہوتی ہے، اتنی سی گولی بندہ مار دیتی ہے. یہ نہیں، آپ کسی کو پتھر ماریں وہ نہیں مرے گا شاید، لیکن گولی اتنی سی لگے گی وہ بچے گا ہی نہیں. دیکھنا اس کی جو ہے، آپ یہ نہ دیکھیں کہ یہ بڑی چیز ہے تو تب تک میں 1 کروڑ بار پڑھوں گا تو وظیفے کا فائدہ ہوگا. نہیں، جتنا طلب اور دل سے پڑھیں گے اتنا فائدہ ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.